Assalamu alaikum guys. Now we start the short question answer class. शाही सल्तनत का खात्मा कब हुआ? कुतुब शाही सल्तनत का खात्मा 1687 में हुआ। ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज की दो शायरी तशानिफ के नाम लिखें। ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज से मंसूब किताबों में मिराजुल आशिकीन शिकारनामा काबिल ज़िक्र है। मिराजुल आशिकीन का मौजू क्या है? मिराजुल आशिकीन का मौजू तशूफ़ है। मरगूबल कलूब किस से मंसूब की जाती है? मरगूबल कलूब शाह मीराजी शमशुल अशाक से मंसूब की जाती है। शाह मीराजी की तशानिफ का नुमायाँ मौजू क्या है? शाह मीराजी की तशानिफ का नुमायाँ मौजू तशव्वुफ़ है। बुरहानुद्दीन जानम के दो नसरी तशानिफ के नाम लिखें। बुरहानुद्दीन जानम के दो नसरी तशानिफ में कलमातुल हक़ाइक़ हसद मसाइल काबिल ज़िक्र है। गंज मख्फ़ी किस की तशनीफ़ है? गंज मख्फ़ी शाह अमीनुद्दीन अली की तशनीफ़ है। मुल्ला वज़ी की दो नसरी तशानिफ़ के नाम लिखें। मुल्ला वज़ी की दो नसरी तशानिफ़ सब्रस सेकंड ताजुल हक़ाइक़। सब्रस का सन तसनीफ़ क्या है? सब्रस का सन तसनीफ़ 1635 से 1045। सब्रस किसकी फरमाइश पर लिखी गई? सब्रस अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई। सब्रस का असलूब क्या है? सब्रस का असलूब मख्फ़ी है, लेकिन इसके साथ ही इसमें गैर मामूली सादगी और दिलकशी पाई जाती है। शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का पहला दौर कौन सा दौर कहलाता था? शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का पहला दौर अयाम गोई का दौर कहलाता था। दो मशहूर अयाम गो शायरा के नाम लिखें। दो मशहूर अयाम गो शायरा हैं शाह मुबारक आबरू, सराजुद्दीन अली खां आरजू। शुमाली हिंद में इब्तदाई दौर के दो शायरों के नाम लिखें। इब्तदाई दौर के शायरा मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना खां आरजू। किस शायर ने अयाम गोई की मुखालिफत की? मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना ने अयाम गोई की मुखालिफत की। अयाम गोई का ज़माना कब से कब तक रहा? अयाम गोई का ज़माना 1720 से 1755 तक रहा। फ़ोर्ट वलीम कॉलेज कब और कहाँ कायम हुआ? फ़ोर्ट वलीम कॉलेज 1800 में कलकत्ता में कायम हुआ। फ़ोर्ट वलीम कॉलेज के क़याम का क्या मकसद था? फ़ोर्ट वलीम कॉलेज के क़याम का मकसद था कि अंग्रेज़ी अफ़सरों को हिंदुस्तानी माशरे और देसी ज़बानों से इस हद तक वाकिफ़ करा दिया जाए कि हुकूमत को अपना काम करने में आसानी हो जाए। फ़ोर्ट वलीम कॉलेज से वाबस्ता दो अदीबों के नाम बताइए। फ़ोर्ट वलीम कॉलेज से वाबस्ता दो अदीबों में मीर अमन और मीर हैदर बख्श हैदरी के नाम काबिल ज़िक्र है। मीर अमन का पूरा नाम क्या है? मीर अमन का पूरा नाम मीर ईमान है। बाग व बहार किसकी तशनीफ़ है? बाग व बहार मीर अमन की तशनीफ़ है। बाग व बहार का सन तसनीफ़ क्या है? बाग व बहार का सन तसनीफ़ 1802 है। मीर अमन के दो तशानिफ़ के नाम लिखें। मीर अमन के दो तशानिफ़ बाग व बहार गंज खूबी काबिल ज़िक्र है। फ़ोर्ट वलीम कॉलेज के ज़र्रे असर उर्दू अदब पर क्या असरात मुरतब हुए? इस कॉलेज के ज़र्रे असर उर्दू नस्र में सादगी सलासत में इजाफ़ा हुआ और अरबी फ़ारसी के शकील अल्फाज उर्दू में कम हुए। दहली कॉलेज कब कायम हुआ? दहली कॉलेज 1825 में। दहली कॉलेज के क़याम का क्या मकसद था? दहली कॉलेज के क़याम का मकसद हिंदुस्तानियों को कदीम उलूम के साथ अपनी मादरी ज़बान में जदीद उलूम की तालीम देना था। दहली कॉलेज से वाबस्ता दो अदीबों के नाम बताइए। दहली कॉलेज से वाबस्ता दो अदीबों में इमाम बख्श शहबाई और प्रोफेसर रामचंद्र का नाम काबिल ज़िक्र है। मास्टर रामचंद्र की तशनीफ़ का नाम लिखें। मास्टर रामचंद्र की तशनीफ़ तज़किरतुल कामिलीन है। दहली कॉलेज के दो तलबा के नाम लिखें। दहली कॉलेज के तलबा में मौलवी नज़ीर अहमद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नाम काबिल ज़िक्र है। दहली कॉलेज में तर्जुमा व तशनीफ़ व तालीफ़ के लिए कौन सी सोसाइटी कायम की गई? दहली कॉलेज में तर्जुमा और तशनीफ़ व तालीफ़ के लिए दहली वर्नाक्यूलर ट्रांसलेशन सोसाइटी कायम की गई। दहली कॉलेज के ज़र्रे एहतमाम तर्जुमा की गई किताबों के नाम लिखें। इस कॉलेज के तहत रामायण, महाभारत, धर्मशास्त्र वगैरह अहम किताबों के तर्जुमे किए गए।
سر سید احمد خان کی سن ولادت اور وفات تحریر کیجیے۔ سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے تھے اور 1898 میں ان کا انتقال فرمایا۔ سر سید احمد خان کی 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ سر سید احمد خان کی 2 اہم تصانیف اثار الصنادید، اسباب بغاوت ہند۔ الصنادید کا موضوع کیا ہے؟ اثار الصنادید کا موضوع تحقیقی ہے۔ اس میں دہلی کی تاریخی عمارتوں کا تذکرہ پیش کیا گیا ہے۔ اردو میں تحقیقی کام کا آغاز اس کتاب سے ہوتا ہے۔ اسباب بغاوت ہند میں سر سید نے کیا موضوع پیش کیا؟ اس کتاب میں سر سید نے سیاسی موضوع کو پیش نظر رکھا اور انگریزی حکومت کے خلاف بغاوت کے اسباب بیان کیے ہیں۔ خطبات احمدیہ میں کس کی سوانح حیات بیان کی گئی ہے؟ اس کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات بیان کی گئی ہے۔ خطبات احمدیہ کس انگریزی مصنف کی کتاب کے جواب میں لکھی گئی تھی؟ یہ کتاب انگریزی مصنف ولیم میور کی تصنیف لائف آف محمد کے جواب میں لکھی گئی تھی۔ سر سید کے کسی ایک رسالے کا نام تحریر کیجیے۔ ان کا سب سے اہم رسالہ رسالہ تہذیب اعلیٰ اخلاق ہے۔ رسالہ تہذیب اعلیٰ اخلاق کب جاری ہوا؟ رسالہ تہذیب اعلیٰ اخلاق 1870 میں جاری ہوا۔ رسالہ تہذیب اعلیٰ اخلاق میں کس طرح کے مضامین شائع ہوتے ہیں؟ اس رسالہ میں مذہبی، ادبی، معاشرتی، قومی اور اخلاقی ہر طرح کے مضامین شائع ہوئے۔ سائنٹیفک سوسائٹی کب اور کہاں قائم ہوئی؟ سائنٹیفک سوسائٹی 1863 میں علی گڑھ میں قائم ہوئی۔ سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر اہتمام ترجمہ کی گئی چند کتابوں کے نام لکھیں۔ اس سوسائٹی کے تحت 40 کتابیں ترجمہ کی گئی، جن میں تاریخ مصر و یونان، تاریخ ہند، تاریخ ایران، تاریخ چین وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ سر سید احمد خان کے 2 رفقا کے نام لکھیں۔ سر سید احمد خان کے رفقا میں حالی اور شبلی کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری کس کی تصنیف ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری مولانا الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے۔ شبلی کی اہم تصنیف کا کیا نام ہے؟ شبلی کی اہم تصنیف کا نام موازنۂ انیس و دبیر ہے۔ محمد حسین آزاد کی ایک اہم تصنیف کا نام لکھیں۔ ان کی سب سے اہم تصنیف آب حیات ہے۔ مومڈن ایگلو اورینٹل کالج کب بنایا گیا؟ مومڈن ایگلو اورینٹل کالج 1878 میں بنایا گیا۔ سر سید تحریک کے زیر اثر اردو نثر میں کیا تبدیلی آئی؟ اس تحریک کے زیر اثر اردو نثر میں سادگی اور شلاست پیدا اور ساتھ میں مدح نگاری کی بنیاد رکھی، گویا استدلالی نثر کا رواج۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ 2 ادیبوں کے نام لکھیں۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ادیبوں میں سجاد ظہیر اور کرشن چند کا نام قابل ذکر ہے۔ ترقی پسند شاعروں میں کسی 2 شاعروں کا نام لکھیں۔ ترقی پسند شاعروں میں فیض احمد فیض، علی سردار جعفری کا نام قابل ذکر ہے۔ کسی 2 ترقی پسند نقادوں کے نام لکھیں۔ ترقی پسند نقادوں میں احتشام حسین، مجنوں گور کھوپری کا نام قابل ذکر ہے۔ ہندوستان میں ترقی پسند مصنفین کی پہلی کل ہند کانفرنس کب اور کہاں قائم ہوئی؟ ہندوستان میں ترقی پسند مصنفین کی پہلی کل ہند کانفرنس لکھنؤ میں 1936 میں ہوئی۔ لکھنؤ میں کانفرنس کی صدارت کس نے کی؟ لکھنؤ میں ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس میں پریم چند نے صدارت کی۔ ادب برائے زندگی کس تحریک کا نقطہ نظر ہے؟ ادب برائے زندگی ترقی پسند تحریک کا نقطہ نظر ہے۔ ترقی پسند تحریک کے اردو شاعری پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر اردو شاعری خیال و خوابوں کی دنیا سے باہر نکلی اور حقیقت کی دنیا میں اس نے قدم رکھا اور عوام کے مسائل، ان کی زندگی کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا گیا۔ لندن کی ایک رات کے مصنف کون ہیں؟ لندن کی ایک رات سجاد ظہیر کا ناول ہے۔ اشتراکیت کا نقیب کس کو کہا جاتا ہے؟ اشتراکیت کا نقیب احتشام حسین کو کہا جاتا ہے۔ فیض احمد فیض کہاں اور کب پیدا ہوئے؟ فیض احمد فیض 1912 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ فیض کے 2 شعری مجموعوں کا نام لکھیں۔ فیض کے شعری موضوع میں نکس فریادی، دست صبا قابل ذکر ہے۔ صبح آزادی کس شاعری کی نظم ہے؟ صبح آزادی فیض احمد فیض کی نظم ہے۔ فیض کی 2 نظموں کے نام لکھیں۔ فیض کی 2 نظموں کے نام یہ ہیں: دور عشق
ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ جوش کا پورا نام کیا ہے؟ جوش کا پورا نام صابر حسین خان اور جوش تخلص اختیار کرتے ہیں۔ جوش کی شنِ ولادت کیا ہے؟ جوش کی شنِ ولادت 1894 ہے۔ شاعر انقلاب کا لقب کس شاعر کو دیا گیا ہے؟ اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ، شاعر انقلاب جوش کو کہا جاتا ہے۔ جوش کے 2 شعری مجموعوں کے نام لکھیں۔ جوش کے شعری مجموعوں میں روح ادب، نقص و نگاہ اہم ہیں۔ جوش مل آبادی کے 2 انقلابی نظموں کے نام لکھیں۔ جوش کے انقلابی نظموں میں شخصیت زندہ کا خواب اور بغاوتیں اہم ہیں۔ مزاج کا پورا نام کیا ہے؟ مزاج کا پورا نام اسرار الحق مزاج ہے۔ مزاج کے شعری مجموعوں کے نام لکھیں۔ مزاج کے شعری مجموعوں میں آہنگ، ساجنوں اور سب تاب اہم ہیں۔ آوارہ کس شاعری کی نظم ہے؟ آوارہ مزاج کی انقلابی نظم ہے۔ مزاج کی 2 نظموں کے نام لکھیں۔ مزاج کی نظموں میں رات اور ریل، اندھیری رات کا مسافر اہم ہے۔ علی سردار ظافری کی نظموں کے نام لکھیں۔ علی سردار ظافری کی نظموں میں سیلاب، آنسوؤں کے چراغ، ایسا جاگ اٹھا، ایک خواب اور قابل ذکر ہے۔ پرواز کس شاعری کی نظموں کا مجموعہ ہے؟ پرواز علی سردار ظافری کی نظموں کا مجموعہ ہے۔ مخدوم معین الدین کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ مخدوم معین الدین 1908 میں حیدرآباد دکن کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ مخدوم کی 2 شعری مجموعوں کے نام لکھیں۔ مخدوم کے شعری مجموعے ہیں سرخ سویرا اور دوسرا گل طرح۔ سرخ سویرا کب شائع ہوا؟ سرخ سویرا 1944 میں شائع ہوا۔ مخدوم کی 2 انقلابی نظموں کے نام لکھیں۔ مخدوم کی 2 انقلابی نظموں میں اندھیرا، آتش کدہ اہم ہے۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ 2 ناول نگاروں کے نام لکھیں۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ 2 ناول نگار ہیں کرشن چندر اور عزیز احمد۔ کرشن چندر کے کسی ایک ناول کا نام لکھیں۔ کرشن چندر کا سب سے اہم ناول شخصیت ہے۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ 2 نقادوں کے نام لکھیں۔ اس تحریک سے وابستہ 2 نقادوں میں احتشام حسین اور محمد حسین کا نام اہم ہے۔ انگارے کس کا مجموعہ ہے؟ انگارے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ احتشام حسین کے 2 تنقیدی تصانیف کے نام لکھیں۔ 2 تنقیدی تصانیف ہیں تنقیدی جائزہ اور روایت اور بغاوت۔ ان خامیوں کی طرف اشارہ کیجیے جو ترقی پسند تحریک کے زوال کا سبب بنی۔ رفتہ رفتہ موضوع اور مواد کو ہی سب کچھ سمجھا جانے لگا۔ ادب کی جمالیاتی قدرتیں نظر انداز کی جانے لگیں اور ادب نہ رہ پروپیگنڈا بن کر رہ گیا، لہٰذا اس تحریک کا زوال شروع ہوا۔ ترقی پسند تحریک کا زوال کب سے شروع ہوا؟ 1956 تک آتے آتے یہ تحریک زوال پذیر ہونے لگی۔ ہمارے ادب میں رومانی تحریک کا آغاز کب سے مانا جاتا ہے؟ 18ویں صدی سے۔ رومانی تحریک کی فکری بنیادیں کیا ہیں؟ رومانی تحریک کی فکری بنیاد میں انفرادیت، جذبہ تیز، بیزاری اور قنوعیت، فطرت پرستی ہے۔ 2 رومانی شاعروں کے نام لکھیں۔ اٹ از امپورٹنٹ۔ اختر شہرانی، جوش مل آبادی کا شمار رومانی شاعروں میں کیا جاتا ہے۔ اختر شہرانی کے 2 رومانی نظموں کے نام لکھیں۔ اختر شہرانی کے رومانی نظموں میں سلمیٰ، وادی گنگا میں ایک رات قابل ذکر ہے۔ جوش مل آبادی کے 2 رومانی نظموں کے نام لکھیں۔ جوش کی رومانی نظمیں ہیں ضامن والیاں اور بدلی کا چاند۔ کن ہی 2 رومانی ادیبوں کے نام لکھیں۔ مہدی افندی اور سجاد حیدر یلدرم کا شمار رومانی ادیبوں میں ہوتا ہے۔ سجاد حیدر یلدرم کی کسی ایک تصنیف کا نام لکھیں۔ خیالستان ان کی اہم تصنیف مانی جاتی ہے۔ خیالستان کب لکھی گئی؟ خیالستان 1910 میں شائع ہوئی۔ نگارستان کے مصنف کون ہیں؟ نگارستان کے مصنف نیاز فتح پوری ہیں۔ 2 جدید ناول نگاروں کے نام لکھیں۔ قرۃ العین حیدر اور راجندر سنگھ بیدی کا شمار جدید ناول نگاروں میں ہوتا ہے۔ آنکھ کا دریا کے مصنف کون ہیں؟ آنکھ کا دریا قرۃ العین حیدر کی تصنیف ہے۔
شعور کی روح کس ناول میں نظر آتی ہے؟ شعور کی روح آنکھ کا دریا میں نظر آتی ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کے مشہور ناول کا نام لکھیں۔ راجندر سنگھ بیدی کی اہم ناول ایک چادر میلی سی ہے۔ ایام کس زبان کا لفظ ہے؟ ایام عربی زبان کا لفظ ہے۔ اردو میں ایام کس زبان کے اثر سے آیا؟ ہندی کے اثر سے آیا۔ ایام کی تحریک کا نقطہ آغاز کس شاعر کو قرار دیا جاتا ہے؟ ولی دکنی کو۔ سب سے پہلے ایام گوئی کے خلاف آواز کس نے اٹھائی؟ مرزا جان جانا نے۔ اردو میں ایام کو ہندی دوہوں کے اساس پر فروغ حاصل ہوا۔ یہ قول محمد حسین آزاد کا ہے۔ اردو ایام پر زیادہ تر ہندی شاعری کا اثر ہوا اور ہندی میں ہی یہ چیز سنسکرت سے پہنچی۔ یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول مولوی عبدالحق کا ہے۔ اصلاح زبان کی تحریک یا رد عمل کی تحریک کس کے خلاف شروع ہوئی؟ ایام گوئی کے خلاف۔ سر سید احمد خان نے کون سی تحریک شروع کی تھی؟ علی گڑھ تحریک۔ علی گڑھ تحریک کا کیا مقصد تھا؟ جدید تعلیم کے ذریعے انگریزی حکومت سے مقابلہ اور قوم کی ترقی۔ علی گڑھ تحریک کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ 1870 میں۔ علی گڑھ تحریک سے وابستہ 4 افراد کے نام لکھیں۔ محمد حسین آزاد، مولانا حالی، علامہ شبلی نعمانی، مولوی نذیر احمد۔ مومڈن اینگلو اورینٹل کالج کب قائم کیا گیا؟ 1857 میں۔ علی گڑھ تحریک کو کس دوسرے نام سے بھی جانا جاتا ہے؟ سر سید تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مومڈن اورینٹل کالج کب یونیورسٹی بنا؟ 1920 میں۔ ترقی پسند تحریک کب اور کہاں قائم ہوئی؟ ترقی پسند تحریک 1935 میں پیرس میں قائم ہوئی۔ ہندوستان کی جانب سے ترقی پسند تحریک میں کن لوگوں نے حصہ لیا؟ ملک راج آنند اور سجاد ظہیر نے۔ ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ 1936 میں۔ ہندوستان میں پہلی ترقی پسند تحریک کے صدر کون منتخب ہوئے؟ پریم چند۔ ترقی پسند تحریک نے اردو نثر کی کون سی اصناف کو متاثر کیا؟ ناول اور افسانہ۔ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، یہ قول کس کا ہے؟ پریم چند کا۔ اٹ از امپورٹنٹ۔ ادب برائے زندگی اور ادب برائے سماج کس تحریک کا نعرہ تھا؟ ترقی پسند تحریک کا۔ فورٹ ولیم کالج کا قیام کب اور کہاں ہوا تھا؟ 1800 میں، کلکتہ میں۔ انگریزوں کو ہندوستانی معاشرت اور زبان سکھانے کے لیے کون سا کالج قائم کیا گیا؟ فورٹ ولیم کالج۔ جان گلکسٹ کا پورا نام کیا تھا؟ جان بورتھو گلکسٹ۔ ڈاکٹر جان گلکسٹ کون تھے؟ فورٹ ولیم کالج میں ہندوستانی سبھا کے سربراہ تھے۔ فورٹ ولیم کالج کے 3 مصنفین کے نام لکھیں۔ نہال چند لاہوری، میر امن، کاظم علی خان جوان۔ فورٹ ولیم کالج کے 3 تصانیف کے نام لکھیں۔ باغ و بہار، گلشن ہند، کاظم علی خان جوان۔ مذہب عشق کا ترجمہ کس نے کیا ہے؟ نہال چند لاہوری نے۔ ہندوستانی لغت اور قواعد کے مصنف کون ہیں؟ جان گلکسٹ۔ فورٹ ولیم کالج کے مشہور مصنف کون ہیں؟ میر امن دہلوی۔ فورٹ ولیم کالج کتنے سال جاری رہا؟ 54 سال۔ دہلی کالج کب قائم کیا گیا؟ 1825 میں۔ امام بخش شہبائی دہلی کالج میں کس زبان کے پروفیسر؟ فارسی۔ دہلی ورناکیولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کب قائم کی گئی؟ 1843 میں۔ دہلی کالج دوبارہ کب کھولا گیا؟ 1864 میں۔ دہلی کالج کب بند کر دیا گیا؟ 1877 میں۔ سودا اور ذوق کس دبستان شاعری سے تعلق رکھتے ہیں؟ دبستان دہلی سے۔ داغ خلیت کا غلبہ کس دبستان کے شاعرہ کی خصوصیت ہے؟ دبستان دہلی کی۔ دبستان دہلی کے وہ کون سے شاعر ہیں جو شہنشاہ غزل کہلاتے ہیں؟ میر تقی میر۔ دبستان دہلی میں تغزل کے شاعر کون سے ہیں؟ مومن خاں مومن۔ دبستان دہلی کی کل مدت تقریباً کتنے سال ہے؟ تقریباً 100 سال۔ تصوف کس دبستان شاعری کی اہم خصوصیت ہے؟ دبستان دہلی کی۔ سوچ و گداز کس دبستان شاعری کی خصوصیت؟ دبستان دہلی کی۔ زندگی کا علمی رخ کس دبستان شاعری میں نظر آتا ہے؟ دبستان دہلی میں۔ شاعری میں حسن و عشق کا رنگ کس دبستان شاعری کی خصوصیت ہے؟ دبستان لکھنؤ کی۔ شاعری میں ریختگی کی ایجاد کی کس دبستان شاعر میں ہوئی؟ دبستان لکھنؤ میں۔ مبالغہ آمیز تشبیہات اور
اشتہارات کس دبستان شاعری کی اہم خصوصیت ہے؟ دبستان لکھنؤ کی۔ فورٹ ویلنگ کالج کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ انگریزی گورنر۔ ہماری شارٹ کوشچن آنسر کی کلاس آج ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. شیئر، سبسکرائب اینڈ لائک مائی یوٹیوب چینل. جزاک اللہ خیر.